बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है जनाब। तमाम लोग जो हैं इस टाइम वीकेंड को बड़ा इंजॉय करते हैं, घरों में भी मौजूद होंगे, मज़ेदार नाश्ते बन रहे होते हैं। आपको पता है सुबह का जो टाइम होता है, जो लोग फैमिलीज घर में होती हैं, जो वीकेंड स्टार्ट होता है उसमें ये होता है कि आपके घर में जो है बहुत सारे काम भी आप कर रहे होते हैं और उस वीकेंड को एंजॉय भी करते हैं। कुछ लोग सोकर भी जो है अपने इस वीकेंड को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, कल 14 अगस्त है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, पाकिस्तान के हवाले से कि हम जो है 75वीं सालगिरह जो है वो उसकी मनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की। तो इसमें हमने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है, बहुत खुशियाँ भी मिली हैं, बहुत गम भी मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और इसकी कदर करना और इसकी वैल्यू को समझना ये हमारा फ़र्ज़ है। हम देखते हैं कि इस टाइम जो हमारे हालात चल रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, अवाम बहुत परेशान है, हमारे लीडर्स की अफरा तफरी है, अजीब सा एक माहौल बना हुआ है जिसमें हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक आम बंदा जो है उसका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि कुछ लोग जो हैं वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग जो है डिस्टर्ब हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आज हमने ये अहद करना है कि हमने तमाम जितने भी हम लोग हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना है। ये हमारा मुल्क है, इससे हम है, अगर ये इसको कुछ हो गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। और इस टाइम जो हमारा एक इमेज जा रहा है पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा बुरा जा रहा है। हमने इसको बेहतर करना है। वो किस तरह कर सकते हैं? अगर हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि आज जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, जिसमें बहुत सारी कुर्बानी है। आपको पता है आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और हम इस चीज़ को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। आप पूछें फ़लस्तीन से, शाम में, आप उधर देखें कि क्या क्या हो रहा है। आप चले जाएं कश्मीर में कि वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है, आज़ादी की कितनी वैल्यू है, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा ये मुल्क है, हम अपनी मर्जी से उठते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, किसी को उसमें नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ पर हैं, आप उनको देखेंगे किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कितना मुश्किल हो गया। तो खुदारा अपने मुल्क की कदर करें, अपने मुल्क से प्यार करें। हम सब ने इसका प्यार रखना है। तो इसी के साथ ये एक अच्छा सा मैसेज था जो अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाह रही थी। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हमारी पाकिस्तान की स्टार मौजूद हैं और हमारी जनूबी पंजाब की एक पहचान है, मरियम जान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को यूएस लेवल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप आज वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। so आज हमने कहा जरा टाइम निकालो, हमारे पास भी आओ हैं। और मरियम के साथ मेरा इतना प्यारा ताल्लुक है और अब से नहीं है, बहुत पुराना ताल्लुक है। जब ये छोटी सी ऐसे बच्ची होती थी और बहुत ज्यादा इसमें खेलना कूदना और इसकी सिर्फ अटैचमेंट मेरे साथ होती थी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ एक और स्टार भी मौजूद हैं, हमारी जनूबी पंजाब की बहुत ही खूबसूरत आवाज, उसामा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उसामा? ठीक ठाक आप हैं? बताएं कैसी हैं? तभी वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और आज हम जरा, क्योंकि 14 अगस्त कल है, संडे, आपको पता है संडे को तो हमारा शो होता नहीं है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि आज थोड़ा सा जो है हम अपने शो में जो है 14 अगस्त को सेलिब्रेट भी करें, अपने पाकिस्तान के हवाले से बातें भी करेंगे, थोड़े आपसे मिली नगमे भी सुनेंगे, मरियम से भी इसकी सक्सेस स्टोरी भी सुनेंगे, साथ साथ इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे कि ये क्या करती रहती है, क्या एक्टिविटीज़ है। माशाल्लाह इसकी एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो कि मैं देखती रहती हूँ। माशाल्लाह इतनी कम उम्र में इसने बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही आपको बता दूं कि आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा, बहुत ही कलरफुल सा, जो हमारे पाकिस्तान का रंग है ग्रीन, आज मैंने उस कलर का सूट पहना हुआ है। ये है जी नैन बाय अरूज का, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जैसे आप गुलगश्त में एंटर होते हैं तो ओडीएफ है, ओडीएफ पे जाएंगे, उनका रैक है जी नैन बाय अरूज के नाम से। तो लास्ट टाइम विजिट करें और अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेलेक्ट करें। अच्छा जी, कैसे हैं आप मरियम? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ और चाय के बगैर जो है वो सुबह बड़ी अधूरी सी होती है। ऐसे ही है ना? चाय लवर हो या नहीं हो मरियम? वन टाइम चाय ओनली। वन टाइम सुबह? बस सुबह। चलो ये भी अच्छी बात है, सुबह सुबह जरा बंदा चाय पी के ना जरा एक्टिव हो जाता है ना? ऐसे ही है। अच्छा मरियम,
اسٹارٹ میں آپ سے جانوں گی، کچھ ٹائم تو آپ کا میرے ساتھ ایسا گزرا، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے اتنی کامیابی کے ساتھ لائف گزاری ہیں. تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہوا، کس طرح کام کرنا اسٹارٹ کیا، پھر آپ یو ایس گئیں، تھوڑا سارا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں آج. میں آپ سے تب ملی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی، ٹھیک ہے. اور جب مجھے اپنی مطلب ہائٹ کا پتہ چلا تھا، 9th کلاس میں تھی میں، تو تب سے نا مطلب ایک بندہ، تب تو اس ٹائم تھا جس ٹائم انسان ڈی موٹیویٹ فیل کرتا ہے. مطلب ڈی موٹیویٹ ہوئی میں کہ نہیں، لیکن میرے ڈاکٹر نے مجھے اتنی اچھی باتیں کی، اتنا اچھے سے موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا. مجھے انہوں نے ایک بات سکھائی کہ بیٹا انسان کی ٹانگیں نہیں، دماغ بڑا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے نا کافی سارے لوگوں کو کہا کہ آپ انہیں پڑھو، لائک پیٹر ڈنکلیج، اسٹیفن ہاکنگ، کہ آپ ان کی سٹوریز دیکھو، آپ ان کو پڑھو. آپ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو اپنی زندگی گزارے، مطلب کس مقام تک پہنچے ہوئے. تو تب سے میں نے سوچا کہ میں نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، میں نے کچھ کرنا ہے، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے لیے کرنا ہے جو مجھ جیسے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو اس طرح کی ہرڈلز نہ فیس کرنی پڑے، اس طرح کی مشکلات کا نہ سامنا کرنا پڑے جو میں کر رہی ہوں. کیونکہ ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت چھوٹی سی، اور ہم نے اسے ہنسی خوشی گزارنا. اگر ہم یہ ڈپریشن میں رہ کے لوگوں کی باتوں پہ فوکس کر کے گزاریں گے تو کیا فائدہ اس زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ باہر گئی تو چیزیں جب ہوئیں، ظاہر سی بات ہے لوگوں کا، اچھا ہمارے ہاں بڑا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کریٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں، اپریشیٹ جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں. تو پھر کس طرح فیس کیا؟ جب میں نے پاکستان میں سٹارٹ لیا تھا تو کافی ساری مطلب ہرڈلز دیکھنی پڑی. لائک کافی ساری چیزیں تھیں، لوگوں نے بلی کرنا کہ ہاں تم کرو گی لوگوں کے لیے، تمہیں تو خود لوگوں کی ضرورت ہے، مطلب اس طرح کی جو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی کرٹیسائز کرتے. لیکن پھر بھی میں نے گیو اپ نہیں کیا. میری ایک بات ہے، میں گیو اپ نہیں کرتی. یہ بہت میں مطلب گر کے اٹھنے والی ہوں، میں گر کے پھر لیٹنے والی نہیں ہوں. میں گر کے اٹھ جاتی ہوں کیونکہ میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر جس دن میں نے گیو اپ کر دیا تو سمجھیں وہ لاسٹ ہے. تو میں گیو اپ نہیں کرتی. میں بہت مطلب سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ انسان بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا تھا، تو میں نے گیو اپ نہیں کیا. میں نے اپنا یو ایس کا پروسیس سارا اکیلے کروایا. صرف مجھے پیرنٹس کی طرف سے فائنینشیل اور مورل سپورٹ تھی. میرے ڈاکیومنٹیشنز، میرا مطلب آئلس کرنا، ایوری تھنگ آن مائی اون. ٹھیک ہے، میں نے سب خود کیا، خود جانا. صبح میں نکلتی تھی 12 بجے، رات کو میں 9 بجے گھر آتی تھی، جس میں نے انگلش کورسز بھی کرنے ہوتے تھے، آئلس کی تیاری بھی کرنی ہوتی تھی، اور اپنی ڈاکیومنٹیشنز بھی کمپلیٹ کرنی ہوتی تھی. تو وہ تھوڑا پروسیس تھوڑا تھا، لیکن پھر بھی بہت اچھے سے کیا. لیکن جب میں یو ایس گئی نا، میں کہتی ہوں کہ وہاں کے لوگ بہت سپورٹیو ہیں، بہت سپورٹیو ہیں. ان اے سینس وہ مطلب یہ نہیں سوچتے کہ آپ کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ انسان ہو. مجھے بالکل، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو مجھے ڈرائیور پک کرنے آیا نا، تو وہ مجھ سے سارے راستے بات کرتا گیا. تو نا جب میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے والی تھی نا، تو اس نے مجھ سے پہلے نہیں پوچھا آپ کدھر سے. اس نے کہا may I ask you a question? I said yes. He said کہ where are you from? I said I'm from Pakistan. کہتا I can't believe that you are from Pakistan. I said why? He said that your English is so good. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تم کسی اور کنٹری سے ہو، افریقہ سے ہو، کہیں سے ہو. I couldn't imagine that you are from Pakistan. I said I'm from Pakistan. I'm a proud Pakistani. مطلب مجھے اس ٹائم ایک پراؤڈ مومنٹ فیل ہوا کہ مطلب پاکستان میں، مطلب اس کو میں نے بتایا تو he just appreciated it کہ پاکستان میں بھی لوگ ہیں. the way I was speaking to him, the way I was confident, تو اس نے مطلب بہت اپریشیٹ کیا. تب سے ایک وہ سٹارٹ ہوا تھا پروسیس. پھر جب میں یونیورسٹی گئی تو وہ سارا ایک بہت پرفیکٹ سین تھا. یہ بات واقعی ایسے جو مومنٹس ہوتے ہیں نا، تب آپ بڑا واقعی پراؤڈ فیل کرتے ہو نا، آپ پاکستانی ہو یار. لوگوں کا وہی جو میں نے جب اسٹارٹ میں جیسے بات کی کہ ہمارا جو امیج جا رہا ہے باہر، وہ کچھ اور اس میں چلا جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ سوچیں اچھا یار پاکستان کے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر آتا ہے کہ نہیں نہیں یار ہم پاکستانی ہیں اور ہم بھی بہت کانفیڈنٹ ہیں، ہم لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے کم نہیں ہیں. تو یہی بڑی اچھی بات ہے. اچھا پھر جب پیرنٹس کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے جب آپ کامیابی کی طرف جا رہی تھی، تو پیرنٹس کی طرف سے کیسا رسپانس تھا؟ پیرنٹس میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ کی کرم نوازی ہے تو دوسری سپورٹ مجھے میرے پیرنٹس کی ہے. انہوں نے مجھے ہر پوائنٹ پہ سپورٹ کیا ہے، میرے ہر ڈیسیژن کو انہوں نے اون کیا. کوئی ڈیسیژن اس طرح کا ہوتا تھا جس میں رائٹ اور رانگ والی بات ہوتی تھی، وہ سمجھا دیتے تھے کہ یہ آپ کے لیے چیز صحیح نہیں ہے، تو میں اسی ٹائم رک جاتی تھی کہ جب تک ان کی رضامندی نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کروں گی. مطلب اسٹل ابھی بھی میں جاتی ہوں، ٹریول کرتی ہوں، اکیلے کرتی ہوں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہے. اس طرح سے ان کی سپورٹ ہر طرح سے مجھے 101% رہی ہے، ہر لحاظ سے.
تو یہ ظاہر سی بات ہے فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا اسامہ کیا حال چال ہے؟ یہ آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ آنکھ پہ بس تھوڑا سا آپ کو پتا موسم چینج ہو رہا ہے تو تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے. اور آپ بتائیں سب خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں. میں تو مریم کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا اور لٹرلی بتاؤں ملتان کو ریپرزینٹ پورے پاکستان میں کرنا اور پاکستان کو ریپرزینٹ پوری دنیا میں کرنا مریم نے کی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ موٹیویٹ لوگ بھی ہوں اور لوگ بھی دیکھیں. لٹرلی بتا رہا ہوں میں آپ سے موٹیویٹ ہو رہا تھا بہت. اچھا واقعی مریم کی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تھوڑا کچھ لوگ آپ کو دیکھ کے کریٹیسائز کرتے ہیں لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. بالکل لوگ چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں انزائٹی میں کچھ اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں چلے گئے لیکن اس نے الحمدللہ اس چیز کو وہ کیا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے پازیٹیو بات ہے. نہیں ایسا ہی ہے اور کہتے ہیں کہ مانا کہ زخم دل ہے دل تو دردوں کا گھر ہے. ایک در ہے بند تو کیا ڈر یہ ڈر تو مٹھی بھر ہے. بالکل ایسے مطلب آنے والے وقت میں ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. جیسے اچھی بات کی انہوں نے کہ گر کے لیٹنا نہیں ہے دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے. بالکل ایسا تو ایسا ہی ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم 14 اگست تو ویسے اچھا ایک ڈے منایا جاتا ہے لیکن ہر دن پاکستان کے لیے. بالکل ایسے ہی اگر ہم پاکستان کے نہ ہوں ہمارے پاس نیشنلٹی نہ ہو ہم آزاد نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. میں یہی دیکھتی ہوں جیسے کبھی کبھی ایسے امیجن کرتے ہیں نا آپ کشمیر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ فلسطین کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک دم نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے سروائیو کریں. ہم لوگ تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں بٹ ہم کبھی کبھی لگتا ہے بہت ناشکر ہیں. بہت زیادہ ایسا ہی ہم لوگ شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز سے مالا مال کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہماری زبان پہ جو ہے نا وہ گلے شکوے ہمیشہ رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. آج ہم گلے شکوے نہیں کریں گے آج تو ہم پاکستان ہاں بالکل شکر ادا کرنے کا دن ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اتنی محنت کی اور اس کے بعد جو ہے ان کی محنت رنگ لائی. بالکل آزاد ملک میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں اور اس کا بڑا ایک مقصد ہے جو کہ وہ اس مقصد سے میرے خیال میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں. اور یہ جو بات کی گئی اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا. بالکل ایسے اور ایسا ہی ہوا. ہاں تو آپ دیکھیں نا جب پاکستان آزاد ہوا تو اس ٹائم جو قربانیاں دی گئی اور وہ جو ایک ٹائم تھا بڑا ایک مشکل فیس تھا. شاہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی مشکل سے آپ کو پاکستان حاصل ہوا اور ہم لوگ جو ہیں اس ملک کی جو ہے وہ قدر نہیں کر سکتے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب ایک ماں نے اپنے شہید بیٹے کو اٹھایا ہوگا یا دیکھا ہوگا صرف وہ کیفیت ہم تو فیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ عام بھی دیکھتے ہیں. تو اس ٹائم میں ایک بک پڑھ رہا تھا اس کے اندر تھا کہ ایک ماں نے کوئی 6 بیٹے تھے اس کے اور 6 کے 6 اس نے ملک کے لیے قربان کی. اور وہ تب بھی اتنی بریو تھی وہ کہہ رہی بڑی بات ہے کہ اگر میرے اور بچے بھی ہوتے شاید میں ملک کے لیے قربان. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا 14 اگست کیسے مناتے ہیں؟ پہلے مریم سے جانتے ہیں کیسے سیلیبریٹ. لائف سوشل ورک میں گزر جاتی ہے. ہر ایونٹ ہر کوئی بھی ہو اوکیزن تو سوشل ورک تو سوشل ورک میں گزر جاتی ہے. تو موسٹ آف دا ٹائمز پلانٹیشن ڈرائیو ہوتی ہے اور اس ایئر بھی پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جیسے کبھی آرفنیج چلے گئے کبھی اولڈ ایج ہوم چلے گئے کبھی ان بچوں کے لیے کچھ بھی لائک بیجز وغیرہ لے گئے پینٹنگ کے لیے لے گئے. تو اس طرح سے موسٹ آف دا ٹائمز اسی طرح ہی گزرتی ہے انہی کے ساتھ گزرتی ہے. میرا تو مطلب سارا ٹائم چاہے عید ہو چاہے وہ سب کچھ سوشل. ہاں یہ میں نے دیکھا یہ ماشاءاللہ ہر ایونٹ پہ نا بڑی ایکٹیو ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور سیکنڈلی جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے انسانیت کی خدمت کرنا یہ تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. تو یہ آپ کو دیکھیں آپ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں جو لوگ پریشان ہیں آپ ان کی جا کر اگر ہیلپ کر دیتے ہیں اگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ صرف آپ کی وجہ سے آ جاتی ہے تو کتنا بڑا صدقہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر اسمائل لے آتے ہیں اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. اچھا تو پھر کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے جب سوشل ہوتی ہو سوشل ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہو لوگوں کی بہت ساری پریشانیاں جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہو تو وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ فیلنگ نہ کبھی بتائی نہیں جا سکتی لیکن وہ فیلنگ جیسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے
کہ میری وجہ سے نا کوئی خوش ہو رہا ہے, کسی کو دو وقت کی خوشی مل رہی. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں پہلی دفعہ اولڈ ایج ہوم گئی تو نا میں سب سے ملی, میں نے سب سے باتیں کی, ان کے مطلب ان کے ساتھ وہ اوپر بیٹھے تو میں نیچے بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہی تھی, ان سے باتیں کر رہی تھی, اور اتنا وہ پیارا مومنٹ تھا نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے نانا ابو اور نانوں کی طرح یہ لوگ ہیں, میں ان سے بات کر رہی ہوں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے فیلو سوشل ورکرز ہیں نا, وہ کبھی جائیں نا تو وہ ضرور ان کو کہتے ہیں کہ مریم سے کو ہمیں آ کے مل تو جائے. او مائی گاڈ, وہ مجھے جب آ کے میسج دیتے ہیں نا, میرا دل کرتا ہے کہ یار سب کام چھوڑوں میں وہاں چلی جاؤں. تو بہت ایک مطلب اور طرح کی فیلنگ ہوتی ہے, جس طرح سے ان سے ملنا. اب جیسے آرفنس کے پاس بھی جو ان بچوں سے ان کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ تو بچے بن جاتے ہیں ہم سارے, ان کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ فیس پینٹنگز کرنا, ان کے ساتھ گیمز کھیلنا, لائک کرکٹ ہو گیا, فٹ بال ہوگی, تو اس طرح سے تو بہت ایک نا اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک دل کرتا ہے کہ بندہ یہیں رہے, سکون رہتا ہے, اور بندہ مینٹلی بھی فری ہوتا ہے کہ یار دنیا کی جھنجھٹوں سے نا بندہ یہاں آ کے تھوڑا ٹائم گزار لے. ان کو بھی تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے, خود کے لیے بھی ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اپنا سا لگتا ہے, اپنائیت ہوتی ہے. اچھا, یہ واقعی یہ حقیقت ہے, جب آپ نا کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو جو فیلنگ ہوتی ہے وہ اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو خود اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا سکون مل رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات, لوگ کہتے ہیں سکون کہاں ہے, سکون کہاں کیسے ڈھونڈیں, تو وہ ایک بہتر ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر دیں, ہیلپ کر دیں, وہ بھی سکون ہے, وہ بھی بڑی سیٹسفیکشن ہے. بالکل, بہت زیادہ سیٹسفیکشن. اور میں مریم کی بات یہاں سے کنٹینیو کروں گا کہ لوگوں کو نہیں پتا میری لائف کا سٹارٹ جو ہے, جو میوزک میں سٹارٹ ہوا تھا, اٹس آل بیکاز آف ان چلڈرنس کی وجہ سے جو آرفن ہے. یہ میرا لائف کا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی 2015 میں, تو میں بالکل میوزک چھوڑ دیا تھا. مطلب میں 3 مہینے, اور 14 اگست کا دن ہی تھا. اچھا. اور مجھے کال آتی ہے, میں میوزک نہیں کرتا تھا بالکل بھی, کوئی بھی نہیں جانتا تھا. 14 اگست کی کال آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اسامہ ایک شو کرنا ہے, گٹار پہ آ جا, گانا سنا دی. میں نے کہا کس کو سنانا ہے؟ کہتے کہ بچے ہیں, آرفن بچے ہیں, پاکستان سویٹ ہوم کے بچے ہیں, اور وہاں اسامہ آپ نے آنا گا دینا. میں نے کہا میوزک تو میں چھوڑ چکا ہوں, امی کے بعد میوزک نہیں کروں گا, ختم کر چکا تھا. کہ بچے ہیں, ان کے امی ابو نہیں ہیں, کوئی ایسے ہے, کوئی ایسے ہے, پلیز یہ وہ. رات کو گٹار اٹھایا 3 مہینے بعد امی کی ڈیتھ کی. آئی واز پلئنگ دا گٹار, اور اس ٹائم میری ماں کمپوز ہوا تھا, جو میرا فرسٹ سانگ تھا. اگلے دن میں وہاں پہ گیا, پرفارم کر رہا تھا, تو پاکستان کے گانے ہوئے. تو میں نے کہا کہ ایک گانا میں نے رات بنایا ہے بچوں کا, تو کسی کو شاید سناؤں نہ سناؤں, آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. میرا پلان نہیں تھا ریکارڈ کرنے کا, بالکل بھی نہیں تھا, سچی بتاؤں, نہ تب پیسے بھی نہیں تھے, کچھ بھی پلان نہیں تھا. میں نے وہ گانا سنایا اور بچے رونے لگ گئے. ان بچوں نے کہا دوبارہ سنائے اسامہ بھائی. میں نے دوبارہ سنایا, وہ گانا 3 دفعہ وہاں پہ گایا. اچھا. اور تیسری دفعہ ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, شہراز کلیم ہے, ابھی بھی دوست ہیں, انہوں نے گلے سے لگایا اور وہ بھی رونے لگ. کہتے گانا کیوں نہیں بنا رہے؟ میں نے کہا یہ تو ویسے ہی بن گیا, اور یہ وہ. کہہ رہے کس کا ہے یہ؟ میں نے کہا میرا ہے. اگلے دن کال آتی ہے, اسٹوڈیو بلایا جاتا ہے اور گانا ریکارڈ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں میرے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آڈیو گفٹ ہے آپ کے لیے. اور وہ گانا آج بھی پاکستان سویٹ ہوم کے ہر بچے کو یاد ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ بچے اس ٹائم بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اسامہ کیا کر رہا ہے. میری عید پہ مجھے کال آتی ہے, برتھ ڈے میں مجھے کالز آتی ہے, اس طرح سے کالز آتی ہیں, اسامہ بھائی ہمارے اسکول سٹارٹ ہونے والے ہیں, تو چھٹیاں ختم ہونے والی, ایک میوزیکل نائٹ ہونی چاہیے, آپ نے چکر لگانا ہے, آپ کبھی بھی جائیں. تو مطلب انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا. اچھا, ظاہر سی بات ہے نا, آپ کا جو ایک مارننگ بن جاتی ہے, آپ کے جو آپ کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں, جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں, جو آپ کو ایک سٹار بناتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور پھر جو آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے آپ کی جو اچھا ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, یہ بھی بڑا ضروری ہے. میں سٹار تو ان کی وجہ سے سچی بتا رہا ہوں, اور میرا جب بھی کوئی نیا گانا آتا ہے سب سے پہلے ان کو سنایا جاتا ہے, میں ضرور چکر لگاتا ہوں. تو وہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے, اور کامیابی بھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے. اچھا, کوئی میسج دینا چاہیں مریم؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ ہمارے شو میں آئیں, ہمارے شو کا حصہ بنی, اور کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ مریم کا جو کام ہے وہ بھی تھوڑا ہم لوگ ویورز کو دکھائیں کہ کس طرح جو ہمارے ویورز ہیں, جو نوجوان نسل ہے, وہ کس طرح موٹیویٹ ہو سکتی ہے, کس طرح کام کر سکتی ہے ماشاءاللہ سے, جیسے مریم کر رہی ہے.
میں صرف ایک یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے. ایٹ لیسٹ اپنے رائٹ کے لیے بولیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بولیں. سوشل میڈیا آپ کو نہیں کہتا بلاک کر دیں گے آپ کو، آپ اور آئیڈیز بنائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گیو اپ نہیں کرنا، ٹرائی اگین کرنا، اور ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اپنے لوگوں کے لیے بولیں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. ہمارے حکمران بے شک ان کی آواز نہیں بن سکتے، لیکن آپ تو ان کی آواز بن سکتے ہیں نا. اپنے ان لوگوں کی آواز بنیں جو اس ٹائم بے آواز ہیں. تو میں آپ سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی اس 14 اگست پہ، آپ خود کو بھی آزاد کریں، اپنی سوچ کو بھی آزاد کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی آزاد کریں. کیونکہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوں گے تو پھر کہاں کی ہم آزادی منا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مریم آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیصل بشیر، ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ اسپیکر ٹرینر بھی ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. سو مچ. اچھا جی، آج آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اسپیشل شو کیا ہے 14 اگست کے حوالے سے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونٹی فار دس مارولس شو، جس کو میں نارملی فالو بھی کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں. اور ایک ساؤتھ پنجاب کی آواز بھی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں. اور پریویلیجڈ کہ آپ نے مجھے ایک بڑے ایونٹ پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، جو بہت زبردست ایونٹ ہے. اور قوموں کی ہسٹری میں ان کا جو انڈیپینڈنس ہے، کہاں سے انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ قومیں جو اپنے اوریجن کو اسٹارٹ کو بھول جاتی ہیں، تو وہ قومیں زیادہ سے سروائیو نہیں کر سکتی. تو ہمیں آزاد ہوئے تقریباً 75 سال تو ہو گئے، اور لیکن جن کمٹمنٹ سے ہم آزاد ہوئے تھے، ان کا سب کیا ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے فیوچر گولز کیا ہیں، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور سوچنے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آزادی ایک بہت بڑا دن ہے، اور اس دن کی مناسبت سے ہمیں کچھ ریزولوشنز، کچھ کمٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. میں آزادی کے دن کو بیسیکلی ایک اپرچونٹی اور چانس سمجھتا ہوں، جو کہ یہ دن 14 اگست پاکستانیوں کو یاد دلاتا ہے کہ آزادی ایک بہت قیمتی چیز ہے. اور جیسے کہ آپ شو کے انٹرو میں کہہ رہے تھے، بہت زبردست آپ نے بات کی کہ بہت سے کنٹریز میں ابھی تک بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے کنٹریز ہیں جن کو یہ اپرچونٹی نہیں ہے. آزادی کی اگر ہم ایک ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ ایک میسو کانٹیکسٹ ہے، یہ ایک اسمالر کانٹیکسٹ نہیں ہے. مطلب فری ٹو گو، فیل فری، آپ جو سوچتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، مرضی کے ڈیسیژنز کر سکتے ہیں. حق خود ارادیت ہوتا ہے، اپنی مرضی کے ڈیسیژنز کر سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی کچھ نیشنز، جیسے کہ ابھی آپ نے کشمیر اور فلسطین کا ذکر کیا، ان کو یہ اپرچونیٹی نہیں ہے. تو ان سے پوچھیے کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل ایسے ہے. اور لائکلی جو ہمارے پاس یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں 75 سال ہو گئے، تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ دن جو ہے ہمیں قربانی بھی یاد دلاتا ہے. یہ دن ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، ہزاروں لاکھ ہم نے جانیں اس میں قربان کی. کتنے ہم نے اس میں جو لوگ مائگریٹ ہوئے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ایک ملک بسانے کے لیے. اور صرف ملک نہیں بسانا تھا، اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی بھی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایسا ملک، ایسی اسٹیٹ جس پہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور اس پہ وہ رولز اپلائی ہوں جو کہ کسی بھی آزاد اسٹیٹ پہ اپلائی ہوتے ہیں. اور دوسری خوبصورت چیز، اگر آپ جھنڈے کو ذرا غور سے دیکھیں، اگر نہیں دیکھا، کبھی موقع نہیں ملا، تو 14 اگست خاص طور پہ ضرور دیکھیے. اس میں ایک رنگ نہیں، اس میں 2 رنگ ہیں، رائٹ؟ سبز اور سفید. تو اگر جیسے امیجن کریے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر جھنڈے کو دیکھیں اور صرف سبز رنگ کا یہ جھنڈا ہوتا ہے، اور ابھی سبز اور سفید ہے، جسٹ امیجن میں خوبصورت کون سا ہے. یہ کنٹراسٹ جو گرین اور وائٹ کا کنٹراسٹ ہے، یہ بہت شاندار ہے. اور نہیں ہے یہ ہمیں بہت ہماری ایک رسپانسبلٹی اور ایک جو ہماری ایک ہمیں جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی یاد دلاتا ہے کہ قائد اعظم نے اس میں سفید رنگ کیوں رکھا تھا. اور یہ وہ خوبصورتی ہے جو کہ مائنورٹیز کو یہاں پہ ایک فریڈم دیتا ہے، جو کہ دیکھتے ہیں ہم نارملی بہت سے کنٹریز میں وہ فریڈم نہیں ہے جس فریڈم سے یہاں پہ پاکستان میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مائنورٹی کی کمیونٹیز ہیں وہ بہت ایک اچھے طریقے سے ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس ذمہ داری کا بھی احساس رکھنا ہے. اینڈ ایوری 14 اگست وی ہیو ٹو تھنک آلویز کہ ہمارا آنے والا ہر سال ہمارے پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے. ہم نے پاس میں کیا غلطیاں کی، کیا کوتاہیاں ہوئیں، وہ ڈے بائی ڈے اینڈ ایئر بائی ایئر انکریز نہیں ہونی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. تو آج اس فیل آن ہم لوگ جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم 75 ایئرز ہونے والے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی تک ہم وہیں سٹارٹ میں پیچھے جا رہے ہیں.
کہیں آگے نہیں بڑھ رہے. I would agree with this cause جو قوموں کا عروج زوال ہے اس میں بہت سے انٹروینشن ضرور ہوتے ہیں, لیکن ایک انٹروینشن بہت اہم ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. کوئی بھی مسٹیک ہے اور وہ مسٹیک اگر بار بار کمٹ کرتے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی کچھ عرصے بعد وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ اسٹارٹ کیا تھا. بالکل ایسا ہی. اچھا, تو ہمارا ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم جو ڈیولپ نہیں ہوئے یا ہمیں ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا, وٹ ایور دا ریزن اٹ از, لیکن ہمارا ہر آنے والا سال یا ہر آنے والا ٹینور وہیں پہ ہی ختم ہوا جہاں سے اس کو اپنا شروع ہونا چاہیے تھا, دوبارہ وہیں پہ ہی ختم ہو گیا. لائک وائز اے بلڈنگ جس کو کوئی آ کے بناتا ہے, اس کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے, اس کی دیوار چھت ڈالتا ہے اور کوئی آ کے اس کو گرا دیتا ہے اور نئے طرح سے پھر بلڈنگ بنانا شروع. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو میں نے ایویلویٹ کیا ہے, اور میں نارملی کاز میں ولاگر بھی ہوں, تو میں ولاگس میں جو نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کی بات کرتا ہوں, کنسسٹینسی کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے بہت ہی کی مائل سٹون ہوتی ہے. اچھا, آپ کامیاب قوموں میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, ٹرکی میں چلے جائیں, مطلب جو بھی جنہوں نے بینگ اے نیشن سروائیو کیا اور بینگ اے نیشن پوری دنیا کو بتایا کہ وہ ایک قوم ہے, ان میں ایک چیز بہت اہم ہے, دے ور کنسسٹنٹ. آپ ان کی پرفارمنسز دیکھ لیجئے, ایک کوئی پرفارم کر کے جاتا ہے, اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس کے آگے سے شروع کرتا ہے. بالکل. اور جو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز ہوتے ہیں, لائک ویژن 2020 آپ نے سنا ہوگا, دبئی کا جیسے تھا, اور بہت سے کنٹریز اپنے ویژنز 10-20 سال کے ایک آئیڈیالوجی کریٹ کی ہوئی ہے. اس ویژن کے تحت ان کے انسٹیٹیوشنز بھی چلتے ہیں, اس ویژن کے تحت ان کی قومیں بھی چلتے ہیں, اس ویژن کے تحت وہ لوگ پرسو بھی کرتے ہیں, پرفارم بھی کرتے ہیں, اور جہاں گرے ایریاز ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. Because they have some kind of objectives and the goals for the given time and they have to work for that. ایسا نہیں ہوتا کہ every year ان کا جو گول پوسٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے, وہ کبھی ادھر ہو رہا ہے تو کبھی ادھر ہو رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے. تو they are out of that confusion, جو بیسیکلی ہم جس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لائف میں کرنا کیا چاہتے ہیں. ہاں بالکل ایسی ہے. اور آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا لائف کو. کہتے ہیں نا, آپ نے کبھی ایک ٹریک پہ اب سب چلیں, ہمارے لیڈرز بھی, تو تبھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو ایک ٹریک پہ خود نہیں چل سکتے, تو پھر قوم کو کس طرح اس ٹریک پہ لے کے چلیں گے. لیکن نارملی لیڈرز بھی قوم کو چلاتی ہے, لیکن اگر لیڈرشپ پہ فقدان پایا جائے تو جو فالوورز ہیں وہ بھی لیڈرز بن سکتے ہیں, وہ بھی ڈائریکشن دے سکتے ہیں. کاز جو زبان خلق نکارہ خدا, پبلک کیا چاہتی ہے, مثال کے طور پہ دیکھیے, اب کشمیر پیلسطین ہے, وہاں پہ پبلک کیا چاہتی ہے, آزادی چاہتی ہے, حق خود ارادے چاہتی ہے, لیکن باوجود اس کے کہ ان کے اوپر جنہوں نے محبوس کیا ہوا ہے ان کے اوپر وہ آکوپائڈ ہیں, لیکن وہ ان کی آواز کو دبا نہیں پا رہے ہیں. وہ ریسورسز کے باوجود, ویپنز کے باوجود, اور ایک ورڈ میں آواز نہیں دب رہی ہے. کشمیر کا کاز دیکھ لیں, 75 ایئر سے چل رہا ہے, پیلسطین کا بھی اراؤنڈ اتنے عرصے سے چل رہا ہے, لیکن اتنی قوت کے باوجود اگر آواز نہیں دب رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آواز میں اتنی جان ہے جو کہ عوام کی آواز ہے, وہ کسی ملک کے عوام کی آواز ہے. تو اگر ہمیں ڈائریکشنز نہیں مل رہی تو بینگ نیشن آج کے دن ہمیں یہ بھی 14 اگست کو یہ ریزولوشن کریٹ کرنا پڑے گا, اس پہ چلنا پڑے گا کہ ہماری نیشنل وائس کیا ہے. کچھ ہمارے جو کی چیلنجز ہیں جس میں کہ سیکٹیرین ایک ایلیمنٹ آتا ہے, سندھی, پنجابی, بلوچ, پٹھان, یہ ایک کریٹ کر دی گئی ہے. تو میں ایک یہ میسج یہ بھی دوں گا, ان دا ورلڈ اٹ از سیڈ دیٹ ڈائیورسٹی از اے بیوٹی. تو ابھی آپ کے پاس ایک یہ بوکے ہے, اس میں جس امیجن کر لیجیے کہ ایک ہی رنگ کے پھولوں اور ملٹائی کلر اگر فلاورز ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت گردایا جاتا ہے. اس کی خوشبو, وہ پھول کس نوعیت کے ہیں, وہ کس طرح کے ہیں, وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں. تو ڈائیورسٹی کی بیوٹی کو بھی کنٹرول کرنا ایک کنٹری کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. ہمارا ایک نیبر کنٹری انڈیا ہے, آپ دیکھ لیجئے, وہاں پہ زیادہ زبانیں ہیں, زیادہ کلچرز ہیں, لیکن باوجود اس کے اس کو وہ یوز کر رہے ہیں. فار انسٹنس دے آر امپروونگ ان دیئر, اپنی جو ٹورزم ہے, پیپل کم ٹو وزٹ not to see their country but to see their culture. کس ٹائپ کی زبانیں ہیں, کس ٹائپ کی خوراک ہے, کس ٹائپ کے ڈریسز ہیں, کیسا رہن سہن ہے, کیسا کچھ ہے. تو لائک واز وی آر privileged and rich enough کہ ہمارے پاس دیکھیں کتنا زبردست کلچر ہے. بالکل اتنا رچ ہے, ہم لوگ تو بہت کچھ ہم لوگوں کا یہاں پر, لیکن اس کے باوجود ہے نا وہی نا ناشکری والی, جیسے میں نے بات کی, بیوٹی اگر ہم سمجھیں تو اٹس اے بیوٹی, اور اس کو اگر یوٹیلائزیشن کریں تو پاکستان بھی کلچرلی ٹورزم کے لحاظ سے اتنا اپیلنگ ہے. اور میں جب باہر جاتا ہوں سم ٹائمز تو لوگ جب پاکستان کے بارے میں مطلب بات کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں اور ان کے لیے ان کی جو امیجنیشن ہے اس میں پاکستان ایک اچھا تاثر لے کے آتا ہے کہ جی یہ بہت اچھا ملک ہے, یہاں کے لوگ بہت, میں اگر پازیٹیو بات کروں تو پازیٹیوٹی پاکستانی میں بہت ہے. ہم کائنڈ لوگ ہیں, مہمان نواز ہیں, کیئر کرتے ہیں, کمیٹیڈ ہیں. باہر جاتے ہیں وہاں پہ تو اپنے لوگوں کو ہم وہ امیج دیتے ہیں کہ لوگ ایٹ لیسٹ اگر پاکستان اپنے کلچر پہ لوگوں کو اگر ڈیل کریں تو پاکستانیوں کو یاد ضرور رکھتے ہیں, وہ کسی ملک کو. ایون کہ آئی میٹ ود دا انڈینس. اب کلچرلی دیکھیے تو ہماری ایک رائیولری ہے ود دا انڈین, میڈیا میں بھی یہی چلتا ہے, ایوری تھنگ فائن, بٹ وین وی میٹ ود دا انڈینس
they always think that we are a great nation. اور وہ ہماری لیڈرشپ سے, ہمارے کلچر سے, ایون میں اکثر شوز میں دیکھتا ہوں, آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ اگر آپ کہیں فار انسٹنس آپ انڈیا میں آپ کہیں پاکستان سے ہیں تو وہ اکٹھے ہو جائیں, کہیں کہ اچھا پاکستان کیسا دکھتا ہے, پاکستان لوگ کیسے ہیں, دے ہیو کیوریوسٹی تو ہوتی ہے. آپ باہر جب بھی جاتے ہیں تو آپ کو 100% لوگ آپ کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے کہ وہاں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. کچھ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے, جس طرح کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں دیکھتے, لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر دین ان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اچھا یار کیا ہے ایکچولی جو ہم سن رہے ہیں یا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا آیا ایسا ہے. تو وہ ایک پازیٹیو جسٹر بھی ہم لوگوں کا جاتا ہے جب لوگ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. اچھا جی, اسامہ سے بھی ایک اچھا, اسامہ کیا سنا رہے ہو, ابھی آپ موجود ہو ہمارا, کوئی ہمیں ملی نغمے بھی سناؤ. ضرور پہلے ایک میسج دیا تو اب ایک جذبہ ہے چھوٹا سا. ہاں, تو یہ ایسے جو گانے ہیں بیسیکلی یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, میں ابھی تم گا رہے تھے نا, یقین کرو میں جنہوں نے یہ سانگ ملی نغمے یہ گائے ہیں, یقین کرو میں ذرا ادھر چلی گئی تھی. بالکل یقین کرو آپ ان کے ملی نغمے سنتے ہیں جس جذبے سے انہوں نے گایا, اور وہ آپ کو واقعی نا وہ ایسا لگتا ہے ہر بندے کی زبان, دل کی آواز. تو وہ دل پاکستان جو ہے وہ ایک سیکنڈ اینتھم بن چکا ہے. بالکل بالکل. اور یہ پرانے جو اینتھمز ہیں جتنے بھی ملی نغمے, اگر میوزک سینس سے دیکھا جائے تو ہمارا جو قومی ترانہ کمپوز ہوا ہوگا, آپ وہ دیکھیں, مطلب سوچ ایک میوزیکلی حساب سے اگر دیکھیں تو ہم وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے. ابھی ریسنٹلی ہم لوگ کل ورکنگ کر رہے تھے, میرا 14 اگست کو ایک نیو ملی نغمہ آ رہا ہے تو کل ریلیز ہونا ہے وہ, تو اس پہ ہم ورکنگ کر رہے تھے. تو آئی واز تھنکنگ کہ اس میں نا بیٹس لگا دی جائیں اور باقی چیزیں کر دی جائیں, لیکن جب ہم میوزک کمپوز کر رہے تھے تو سب میرے ٹیم ممبر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا اس بار ہم لوگ وہ چیز ٹرائی کرتے ہیں جو پہلے ٹرائی کی جاتی تھی, جو جنون بینڈ نے کیا, جو جنید جمشید نے کیا, جو سٹنگز نے کیا, ویسا میوزک بنایا جائے اور ویسی چیز کو. کیونکہ اگر آپ انسٹرومنٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں, ستار ہے, فلوٹ ہے, جب آپ اس کو جوڑتے ہیں کسی نغمے کے ساتھ تو وہ آپ کے دل میں اتر جائے. اچھا, یہ پھر طاہر علی بگا صاحب نے بھی یہ کبھی جو پاکستان زندہ آباد, وہ بھی اچھا وہ بھی ایسے ہی ہے آپ کو نا, ایسے فل آپ کو ایکٹیو, آپ کو ایسے موٹیویشن, اور آپ کو بڑا وہ, میں جب بھی وہ سنتی ہوں تو یقین کریں وہ بڑا مزدار لگتا ہے. ایک عرصے کے بعد جا کے ایسا نغمہ آیا. بالکل, بیچ میں جتنے بھی نغمے آئے ہیں وہ مطلب اتنی شاید محبت نہیں یا اتنی چیزیں نہیں, لیکن اس میں نا فل آپ کے انرجی, محبت, ہر چیز. اچھا, یہ کریڈٹ جاتا ہے جب مائک پہ ہوتے ہیں ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح کا سانگ ہوتا ہے, اگر رومانٹک ہے تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں, ایک آرٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ رومانٹک چیزوں کو پڑھ لے, جب باتیں اس طرح کی کر لیں. خود کا رومانٹک ہونا بھی ضروری ہے. خود کا نہیں, اصل میں ہمیں ڈفرنٹ ٹائپ کے کرنے پڑتے ہیں. موٹیویشن ہے, یوتھ کے لیے کرنا ہے تو ویسے سوچنا پڑتا ہے. اب جب ملی نغمہ آرٹسٹ کا کمال یہی ہے نا. اچھا, مزید بھی اس پہ بات کریں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح اسامہ نے بات کی, اچھا وطن, یہ نغمے بھی تبھی گائے جاتے ہیں جب آپ اگر شاعری بھی کرتے ہیں, اگر نغمے بھی گاتے ہیں تو آپ کا دل سے عشق ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کا یوں نا, آپ کا ہارٹ بھی, آپ کی محبت کا اظہار کرنا اپنے ملک سے, یہ بڑا ضروری ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا, آپ اپنے 14 اگست جو ہے وہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ میں اچھا ہمیشہ دیکھتی ہوں ہماری جو ماشاءاللہ نوجوان نسل ہے وہ 13 اگست کی رات کو جیسے ہی 12 بجتے ہیں نا تو وہ روڈز پہ نکل آئیں گے اور اس طرح کی عجیب عجیب حرکتیں کریں گے. یقین کریں کہ جو کہ حالانکہ کرنے والی نہیں, اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اظہار کریں, ضرور کریں, آپ کا حق ہے, رائٹ بنتا ہے کہ جی آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. لیکن جو عجیب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, تو خدا اس طرح کی چیزیں مت کریں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور یہ انٹروینشن ابھی کی زیادہ ہو گئی ہے, ہمارے ٹائم میں ایسا نہیں تھا. میں کل بھی بچوں کے ساتھ جھنڈیاں لگا رہا تھا, سو وہ میں اپنے ٹائم کو ریوائیو کر رہا تھا. میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا. آپ نے کیا یاد کرا دیا ویسے. آپ کیا گھر میں 14 اگست آتا تھا, ایسے چھوٹے میں بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہم نے جا کے جو ہے نا جھنڈیاں لگانی ہیں. آپ نے جو ہے وہ آٹے کی ایک لیوی تیار کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے نا, اس میں گلو وغیرہ کا تو ہوتا نہیں تھا, آپ نے آٹے کی لیوی بنانی اور آپ نے اس کو لپیٹ کے اور جناب وہ پوری ڈوری میں آپ نے جھنڈیاں. اور یہ پورا اتنا ایک مزیدار ایکٹیویٹی ہے نا, لائک کہ آج کل کے بچوں کو شاید اتنی وہ نہیں ہے
نہیں ہے. اب ہے ہی نہیں یہ چیز. اول تو شاید بچے لیتے ہیں تو ریڈی میڈ لے لیتے ہیں, وہ دھاگے لگے ہوتے ہیں, یہاں سے لگا وہاں باندھ دیا. تو میں وہ بچوں کو کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ اٹ سیلف ایک کتنا, اور بچے اتنا انجوائے کر رہے تھے کہ کیسے وہ آٹے کو ڈالا, کتنے پانی کی مقدار ہے, کتنا پکانا ہے, کبھی وہ ڈرائی ہوگی اس کو اور تھن کرنا ہے, سو وہ سارا بنانا. تو لیکن مقصد یہ تھا کہ ان کو بتانا کہ یہ ڈے کوئی عام ڈے نہیں ہے. جیسے میں اسٹارٹ میں کہا, آپ نے جیسے اسٹارٹ میں ایک بات کیا, یہ انٹرنیشنل جو 14 اگست جیسے ہم کرتے ہیں, اٹس اے ڈے آف سیلیبریشن ایز ویل بٹ ود دا کمٹمنٹ. تو یہ دن بیسکلی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ڈھول باجے بجا کے لوگوں کو سوئی ہوئی نیند سے جگانا ہے, بلکہ اس نیند سے جاگنا ہے جس نیند میں ہم سو رہے تھے. علامہ اقبال نے ہمیں اپنی شاعری سے جگایا تھا. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی کلچرز میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں کہ یہ ڈے لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے تو سب پاکستان میں رحمت ہے, کچھ لوگوں نے زحمت بنا دی. لائک یو کینٹ گو آن دا روڈ. اوکے, آپ کی ریلیز ہوں, پرامن ہونی چاہیے, آپ فیملی کے ساتھ باہر جائیں, آپ لائٹنگ دیکھ کے آئیں, آپ وہاں جا کے اسٹالز ہوں, اپنے پیٹریوٹزم کو دوبارہ سے امپروو کرنے کے لیے آپ مطلب آپ کے لوگ, آپ کی فیملیز, آپ کے بچے, آنے والی جنریشن دیکھ سکیں کہ یہ کتنا اہم دن ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ ہاؤ آئی سیلیبریٹ دس ڈے, تو پہلے دن تو بات ہے کہ میں یہ 6 ستمبر اور 14 اگست کو بہت خوشی سے اٹھتا ہوں اور ٹرائی کرتا ہوں کہ بہت جلدی اٹھوں. اس کی وجہ کہ پروگرامز بہت مزے کے آ رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا ٹاک شو ایسا کہ شوز ہوتے ہیں یا بہت سے اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جو کو دیکھ کے آپ کا جو ایک پیٹریوٹزم کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہی ایک موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. بیکاز ہم فار دا ایئر اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, آل دو ہم دل سے پاکستانی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سارے پاکستانی ہیں, لیکن اس کو دوبارہ سے ایک ریوائیو کرنے کے لیے اور ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو آئی اسٹارٹ مائی ڈے ود ارلی مارننگ ویک اپ, اور پروگرامز دیکھنا, خاص طور پر لوگوں کی سیلیبریشن دیکھنے کا, لوگوں نے کیسے جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں. اگر 13 کو ٹائم ملا تو 14 کو لگا دینی وہ جھنڈیاں. اور وہ مطلب دیکھ کے بہت ہی پراؤڈ مومنٹ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے, اٹس فار دا کنٹری, اور ہم یہ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ دن ایک آزادی کا دن ہے, اور یہ آزادی ہم نے بڑی مشکل سے آپ کے جبڑوں سے چھین کے نکالی ہے. دے ور ناٹ ولنگ. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو متحدہ ہندوستان کا جو نعرہ تھا, اور گاندھی اور اس طرح کے جتنے جو اور لیڈرز تھے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. اور ایک کمٹمنٹ کی بات بھی کرنا چاہوں گا جو کہ آن دا ریکارڈ یہ سب لوگ جانتے ہیں, قائد اعظم کو بڑے بڑے عہدے ہی پیش کیے گئے کہ آپ یہ عہدہ لے لیں, آپ یہ عہدہ لے لیں, لیکن آپ پاکستان مت بنائیں. لیکن انہوں نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. آپ بھارت میں دیکھ لیجئے. بالکل ایسے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کا جو ویژن ہے وہ آنے والے 2, 4, 5, 10 سال میں سوچتا, وہ نسلوں کا سوچتا ہے, 100 سال 200 سال. تو وہ یقیناً ایک بڑی بات تھی. تو دل میں ایک نیا جذبہ ہی پیدا ہوتا ہے ہمارے لیڈرز کے لیے جنہوں نے پاکستان بنایا, اور ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ فیل ہوتا ہے کہ ہم آج ایک آزادی سے سانس لے رہے ہیں. آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, کسی کی ضرورت نہیں ہے میری حق رائے کو, میری آزادی کو سلب کر سکے. اور اٹس سیلف یہ پراؤڈ مومنٹ ہے. لیکن ابھی ہم لوگ دیکھیں آزاد تو ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری سوچ کو, ہماری رائے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا, پھر ہم آزاد ہو کر بھی کہیں نہ کہیں آزاد نہیں ہیں اس طریقے سے. میں ایگری کرتا ہوں. اس کی دیکھیں, میں کسی انٹلیکچوئل سے بات کر رہا تھا بیٹھ کے, اس سائڈ انگریز تو شاید 47 میں یہاں سے چلے گئے تھے, لیکن ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک وہیں پہ ہے. بالکل اس کی دیکھیں بہت سی وجوہات ہیں. جو ایک ہوتا ہے نا لائک ڈنگ ٹپاؤ کام, یا ایک ٹیمپریری ایلیمنٹس میں آپ نے وہ بیج بو دیے, جب وہ درخت بن گئے اور درخت سے جو پھل اگا وہ آج تک ہم وہی پھل اٹھا رہے ہیں اور وہی درخت سے وہی ہارویسٹ کر رہے ہیں جو بویا تھا. جو آج انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ 2, 4, 5, 10 سال کی بات نہیں ہے, یہ بہت لمبے عرصوں کی بات ہے. جب سے پاکستان بنا, جب سے ڈائریکشن سیٹ ہونی تھی کہ جس پرپز کے لیے یہ کنٹری بنا, کہ ہمیں اس پہ کیسے کاربند رہنا ہے, ہمیں قوم کو یونائٹڈ کیسے رکھنا ہے, ہمیں دنیا کی جو صف اول کی اقوام ہے ان پہ اپنا بیڑا کیسا اٹھانا ہے, ان کو کیسے بتانا کہ پاکستان ایک انوویٹیولی ایک ڈفرینٹ کنٹری ہے. ہم وہ کرنے میں اتنا کامیاب نہیں رہے, کیونکہ ہماری پریفرنسز اور جو ایک ٹائم تھیوری کے اعتبار سے جو اپرچونسٹ تھے انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سے ڈویژنز کریٹ کی, بہت سے لوکل فائدے اٹھائے. تو اس سے ہم انفارچونیٹلی اس بڑے فائدے سے محروم رہ گئے جو قوم کو ملنا چاہیے تھے ایٹ لیسٹ 75 سال کے بعد. لیکن پازیٹیولی دیر آئے درست آئے, آج بھی لیٹ نہیں ہے. ہاں, آج بھی نہیں ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ آج بھی ہمیں ایک ساتھ ہونے کی بہت ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. تو بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اسامہ آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا ہمارے شو کا حصہ بنے, اور بڑا مزہ آ رہا تھا گپ شپ کا, لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. تو جاتے ہوئے آپ سے ایک اور ہم ملی نغمہ سنیں گے. ضرور. ہاں جی.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ہے 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جن کو کہا جاتا ہے بابا اساتذہ، رانا محمد اسلم صاغر صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری نظریہ پاکستان فورم ضلع ملتان سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ شکریہ۔ اچھا جی، تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ دلی میں پیدا ہوئے، انڈیا میں، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ماسٹر کیا سیاست میں، سرائکی میں، اردو میں۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ان سے ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا جو شو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کے بنانے کے مقصد پہ ہم بات کریں گے، کس طرح پاکستان میں جو ہے اس میں مسائل ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو آج میں بتا دوں کہ آج جناب ہمارے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ چک موجود ہوتا ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے کچن کو خوبصورت بنانا ہے، تو چک ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ انٹرنیشنل برانڈ ہے، جو کہ آسٹریلیا میں، یو ایس اے میں اور جرمنی میں اپنی مصنوعات فراہم کرتا رہا ہے، اور اب پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ پاکستان والوں کے لیے اچھی خوشخبری ہے کہ اب ان کا برانڈ جو ہے وہ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ ان کی LED ہمارے ساتھ موجود ہے اور جو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کے گھر کو بڑا خوبصورت، آپ یقین کریں جیسے کہتے ہیں نا آپ کے گھروں میں آپ کی اسمارٹ چیزیں ہوں، بڑی خوبصورت نظر آئیں، تو وہ اس حوالے سے اس کے کلر بہت اچھے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ جیسے کہ اس ٹائم ہمارا پاکستان، ہم لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے جو بل آتے ہیں اف اللہ، بہت زیادہ پریشانی میں بلوں کی وجہ سے، لیکن آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آسانی ہو جائے، تو جی DC انورٹر، فریج اور AC ان کے جو ہے وہ چک کے موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ بہت ہی اچھے ہیں۔ اگر ہم فریج کی بات کریں تو وہ بہت اچھی کولنگ کرتا ہے، اس کا ٹمپریچر بہت اچھا ہے، اس کی گارنٹی ہے، وارنٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کچن میں جو ہے ہوم اپلائنسز جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ چک جو ہے وہ ایک سمارٹ اور ایک خوبصورت فیشنیبل جو ہے وہ لوگوں کو اپنی مصنوعات فراہم کر رہا ہے، جس طرح کے آپ کی LEDs ہیں، فریج ہیں، AC ہیں، اور آپ کی بہت ساری الیکٹرانکس کی چیزیں موجود ہیں ان کے پاس۔ تو لازمی آپ وزٹ کریں چیک کے حوالے سے کہ کس طرح وہ اپنی چیزیں اپنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو استعمال کریں، اور بجلی کے جو بل آتے ہیں اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ تو آگے میں نے کہ چک کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آپ کی؟ میں بس صبح سیر کرتا ہوں، کچھ مطالعہ کر لیتا ہوں اور دوستوں پہ رہتا ہوں۔ صحیح، یہ بھی ایک اچھا وہ ہے نا کہ آپ کا وہ ایک ٹائم دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا۔ 14 اگست کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی کہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ؟ 14 اگست جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے قیام کا دن ہے، اور اس روز جو ہے بہت قربانیاں ہم نے دی ہیں۔ تو ایک تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں آزاد وطن مل گیا، اور یہاں ہم اپنے اسلامی ضابطے کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج ہمیں ان شخصیات کو بھی جو ہے یاد کرنا ہے کہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جن کی شہادتیں جو تھیں، اور اس سرزمین پر آنے تک ان کا خون جو ہے اس زمین میں جذب ہوا ہے۔ 45,000 کے قریب مشرقی پنجاب کی صرف بچیوں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمیں ان قربانیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور فراموش نہیں کرنا ہے کہ یہ خیرات میں یہ پھول ہمیں نہیں ملے، بالکل ایسے خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئے۔ تو صورتحال اس قسم کی ہے کہ جتنے مسائل اور مصیبتوں سے گزر کے کہ 1.5 لاکھ آدمی جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، ان کے گھر چھین لیے، ان کے لباس چھین لیے، نیم برہنہ حالت میں وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اور یہاں پہ سجدہ شکر بجا لائے کہ ہم پاک سرزمین پہ آ گئے ہیں، یہاں لا الہ الا اللہ آزادانہ پڑھ سکیں گے۔ بالکل، تو ہمیں انہیں فراموش نہیں کرنا ہے ان کے قربانیوں کو، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔
अल्लाह बेहतर जानता है कि सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई और बात थी नहीं उन हिंद के मुसलमानों को जिन्होंने यहाँ पे हिजरत की थी। उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए कतई, और उस तनाजुर में हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए कि इतने शहीदों का लहू इस जमीन पे है, हम कैसे फरामोश कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। और अगर फरामोश कर देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर याद रखेंगे तो फिर हम अपने मुल्क को संवारने पे, और आज भी वो कुर्बानियां दर्श देती हैं कि हम किसी कुर्बानी से अपने वतन के लिए गुरेज ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारी जनूबी पंजाब की एक और खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान मुगल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इमरान? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। आपको बता दें कि इमरान बहुत अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है, और अभी जो है नेशनल लेवल पर इन्होंने जो है वो 2nd पोजीशन भी हासिल की है, तो बहुत अच्छा गाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम आज बहुत सारे नगमे भी सुनेंगे और साथ साथ इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं। इमरान, क्या हो रहा है आजकल? जी, आजकल जैसे क्योंकि 14 अगस्त आने वाला है और 75th जो है इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ कर रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ शूटिंग्स थी। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी नगमा जो है वो मैंने सूबाई सतह पर 2nd पोजीशन मैंने हासिल की है, और उसी के हवाले से कुछ शूटिंग वूटिंग थी, ये चल रहा है रिसेंटली। सही। चलें, ये भी हमारे लिए बड़ा प्राउड होता है ना कि जब लोग आप अपने ही लोगों को देखते हैं, जब वो सक्सेस हो रहे हैं, कर रहे हैं, उसके एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो आपको खुशी महसूस होती है। जी बिल्कुल, और ये बहुत अरसे बाद मुल्तान के हिस्से में एक बड़ी खुशी की बात आई है कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में जो है वो हमने 2nd पोजीशन हासिल की है पूरे पंजाब में, और ये बड़ी बाइस मसरत बात है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से। थैंक यू। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा हम पीछे भी जाते हैं, पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश हुई? असल वजह इसकी ये है कि हिंदू ने किसी भी और मजहब को हिंदुस्तान में कबूल नहीं किया। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि बुद्ध मत बहुत पॉपुलर मजहब बना, लेकिन आप देख लें कि हिंदुस्तान में उसके कोई बकाया जात नज़र आ जाएं, लेकिन असल सूरत नज़र नहीं आएगी। वो जापान निकल गए, चाइना निकल गए, कुछ पाकिस्तान के अपर इलाकों में हो गए, तो वो किसी दीन को, मजहब को हिंदुइज्म के अलावा कबूल नहीं करते किसी कीमत पे भी। और यही वजह है कि मैं इसमें एक थोड़ा सा भागलपुर एक ज़िला है हिंदुस्तान का, तो उसका सूरत हाल बताता हूँ, और यही सारे हिंदुस्तान की सूरत हाल थी कि उन्होंने हमें दीन इस्लाम से हटाने के लिए कुछ ऐसी तंजीमें बनाई जिनकी वजह से ये ज़रूरी हो गया कि आज वहाँ हमारे दीन को ख़तरा है और हम अपना दीन बचाएं। मसलन एक तंजीम बनाई जिसका नाम सिंगठन था। सिंगठन का मकसद ये था कि वो कहें कि भाई आप मुसलमान बने हैं हिंदू से, अपने धर्म पे वापस आ जाएं। यानी हिंदू पंडित मुबल्लिगीन जो है वो वापस हिंदुइज्म पे लाना चाहते थे। जो लोग नहीं मानते थे उनके लिए एक और तंजीम बन गई, और उस तंजीम का काम ये था कि अगर वो मुसलमान नहीं बनते हैं तो उनको कत्ल कर दिया जाए। वो एक दहशतनाक तंजीम बन गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि हम वहाँ सुकून से नहीं रह सकते थे। अब उस जिले में पोजीशन ये हो गई थी कि मुसलमान जज थे तो उनको जाके उनकी अदालतों में उनके गिरबान से पकड़ के उठा के वो फेंक देते थे, अफसरों को फेंक देते, खुद वो जाके कुर्सियों पे बैठ जाते थे। कोई अदल का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ, इंतज़ामिया का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ, और कत्ल करना कोई मामूली आम बात नहीं थी। वो कत्ल आम था एक किस्म का।
ये मामूली चीज थी, मामूली बात थी कि जिसको चाहे वो कत्ल कर दें, रेल की पटड़ी उखाड़ दें, जहां चाहे जंजीर खींच के और वो रेल को रोक लें, और मुसलमान हो तो उन्हें उसमें ट्रेन में से कत्ल करें और बैर फेंक दें। ये सूरत हाल थी। बल्कि जिस वक्त पाकिस्तान ये महाजरीन आए, एक पूरी ट्रेन को कत्ल कर दिया गया और ड्राइवर के साथ एक चिट लिख के रख दी गई कि पाकिस्तान का ये मतलब है। हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा पाकिस्तान का ये मतलब है कि लाशें तोहफे मिलेंगे। तो बहुत ये तशद्दुद की फिजा पहले से पैदा हो चुकी थी और हमारे काफ़ी तजादात थे माशरती तौर पर। वो गाय को पूजा करते थे, उसके गोबर और पेशाब की भी पेशाब पीते थे, आज भी पीते हैं वो। हाँ जी, उनको तो ज़ाहिर सी बात है, आज भी पीते हैं, उसको शिफा समझते हैं। हम उसको अपनी खुराक समझ के काट लेते हैं, ज़िबा करते हैं। बच्चों का हमने अकीका करना है या ईद का मौका है, तो अभी ये जो मौजूदा इलाका बंगाल का है कि वहाँ पे एक शख्स ने अपने बेटे का अकीका किया और एक गाय ज़िबा की, उन्होंने उस बच्चे को कत्ल की थी। अब इंसान की ज़िंदगी तो एक जानवर के बराबर भी ना रही। तो ये तजादात जो हैं, हमारी जो ईदगाहें थीं, हमारी जो मसाजिद थी, उसमें खंजीर छोड़ देते थे, फेंक देते थे। जब हम जो है अजान देते थे, वो नाकूस मस्जिदों के सामने बजाना शुरू कर देते थे। आज़ादी नहीं थी ना, जो हाँ जी, हमें वहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं थी, किसी कीमत पर नहीं थी। तो उसके लिए जाहिर है कि हम अपना मजहब जो है वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, और हमारा सच्चा मजहब है। जिन बुतों की वो पूजा करते हैं वो तो पत्थर के मूरत है, न बोल सकते हैं न चल सकते हैं, उनको खुदा बनाया हुआ है उन्होंने। तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और ये तदादात जो थे, इस बात में लॉर्ड वेबल ने कह दिया था पहले कि ये जो बैडन से पहले जो था इसका पाकिस्तान का था गवर्नर जनरल, उसने कह दिया था कि ये दोनों अलग कौमें हैं और ये इकट्ठे नहीं रह सकते, कि इनकी माशरत में बेहद तजाद मौजूद है। ऐसी सूरत में हर वक्त खून रेजी का खतरा है, बदअमनी का खतरा है, और वो खतरात सामने आते रहे। तो ये सूरत थी जिनकी वजह से पाकिस्तान लेना हमारे लिए नागुज़ीर हो गया था कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए था जहां हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, सांस ले सकें। क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा जी, इमरान क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? मैं अपना ही जो जीता हुआ मेरी नगमा है, हाँ, तो मैं पेश करूँ। जरूर, क्यों नहीं, वो हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ये आपने जो इसके वर्ड्स हैं वो खुद लिखे आपने? नहीं, ये बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत शायर हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान के, मुल्तान के, मुमताज़ अतर साहब। अच्छा, ये उनका लिखा हुआ गीत है और इसको कंपोज किया है इफ्तिखार हैदर साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से, और म्यूजिक जो है वो अली समर फ्रॉम लाहौर। अच्छा, ये वहाँ से तैयार हुआ है। कितना टाइम लगा फिर इसको? देखिए, कोई नई क्रिएटिविटी करने में, और स्पेशली जब आपके मुल्क की बात आए, तो मेरा ख्याल उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो इस पर काफ़ी टाइम लगाया, और गो के हमें जो टाइम फ्रेम दिया गया था बहुत ही शॉर्ट था। अच्छा। लेकिन कोशिश की ये अपना बेस्ट देने की उस गिविंग टाइम में। तो मेरा ख्याल ये आप लोगों के सामने बहुत अच्छा, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनन उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया और बड़ा अच्छा लगा होगा उनको। अच्छा इमरान, आज तो आपने वैसे शर्ट भी बड़ी अच्छी पहनी हुई है ना, वैसे पाकिस्तान के परचम के साथ कलर मैच है ना। मेरी पहचान तो मोहब्बत और मेरी तौकीर तो ये पाकिस्तान को एक्चुअली मेरी डेडिकेशन थी। अच्छा, इसके अलावा क्या कर रहे हो आजकल? मैं रिसेंटली मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। अच्छा। तो ये मैं क्योंकि इसका शौक भी रखता हूँ, तो कोई चीज़ अगर आपको दी है अल्लाह ताला ने, तो ये मतलब आई एम गिफ्टेड। तो ये सिंगिंग जो है या सुर जो है, तो ये मैं डैडी ने बड़ा सपोर्ट किया इसमें। मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि बेटा अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई फन दिया है, कोई खासियत है आपके अंदर, तो उसको आगे लेकर तो ये आई एम वेरी लकी कि क्योंकि आजकल अगर आप देखें नजरें दौड़ाएं आसपास अपने, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे जो है वो छुप छुप के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मेरे घर को ये पता है कि मैं छुप के नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ आजादी के साथ बिल्कुल कर रहा हूँ। सही। अच्छा,
سر آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ دلی میں پیدا ہوئے، انڈیا میں آپ رہے، وہ تھوڑا سا بھی ہمیں بتائیں نا کہ وہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا، پاکستان میں کیسے آئے، تھوڑا وہ بھی جاننا چاہتی ہوں میں تو جی چھوٹا تھا بہت، لیکن بعد میں پھر میں جب بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں کا وزٹ کیا تھا، روہتک ہے، ضلع گڑگاؤں ہے، اور بالخصوص ڈسٹرکٹ میرٹھ. تو میرے نانا جی اور ان کی نسل، میرے ماموں اب بھی وہاں موجود ہیں. اچھا، انڈیا میں ہی ہے؟ جی جی ٹھیک. یو پی میں. اچھا. میرٹھ ضلع بڑا مشہور ضلع ہے، اور انہوں نے تحریک آزادی میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور وہاں سے نواب لیاقت علی خان اور نواب اسماعیل جیسے لوگ جو ہیں قائد اعظم کے دست و بازو تھے، اور وہیں سے وہ راجہ صاحب تھے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مالی طور پہ بہت سپورٹ کیا. تو بڑے بڑے لوگ وہاں سے تھے پاکستان بنانے والوں میں. تو ایسا تھا. لیکن یہ ہے کہ بھئی آپ اب کہیں کہ جی پاکستان بنتے دیکھا نہیں، بنتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے بنایا ہے. وہ ہماری چھوٹی موٹی جو قربانیاں ہیں اس میں شامل ہے. سفر کی صعوبتیں ہیں، ہجرت ہے، راستے میں قتل و غارت ہے. وہ بھی جیسے آپ نے ابھی منظر بیان کیا تو وہ ایک قیامت کا منظر ہے واقعی. ہم جب اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کو سوچتے بھی ہیں تو واقعی. اور یہ مرحلہ ایسا نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. آج کوئی اپنی ایک مرغی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی ہے. بھرے ہوئے گھر، جانور، زمینیں، مویشیاں ہیں جی، سب کچھ چھوڑ کے یہ 3 کپڑے بھی پورے نہیں تھے جس وقت ہجرت کر کے آپ آئے. ہم اگر جو ہے پاکستان کے لیے صحیح جذبے نہیں رکھتے اور اپنا کام جو ہے اپنے حصے کا کام ملک کے لیے نہیں کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ قربانیوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں جو قربانیاں ہوتے ہیں، اور اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ جن بزرگوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے جو ہے پاکستان بنایا، اور آج اس کا یہ حال ہم نے کر دیا ہے. تو آپ جب آئے تو وہ کچھ چیزیں جو آپ کو مشکلات پیش آئیں، جیسے ہجرت کر کے یہاں پہنچے، وہ تھوڑا سا بھی ہمیں بتائیے. مشکلات تھیں، بالخصوص سکھ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے. سکھوں نے؟ ہاں، انہوں نے بہت ساری مسلمان جوان بچیوں کو اغوا کر لیا. اب ان کی اولاد ان کے گھروں میں ہے، اور اب آج تک مسلمانوں کو وہ بچیاں نہیں نظر آئیں، نہیں مل سکے. 45 ہزار بچیوں نے تو صرف پنجاب صوبے میں اپنی جان گنوا دی، اپنے آبرو کے لیے کنووں میں گر گئی. انہوں نے کنووں میں بھی زہر ڈال دیا، پینے کا پانی تک بھی جو ہے میسر نہیں تھا. بھوک اور پیاس کی جتنی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، اور جس طرح سے وہ قافلے یہاں داخل ہوئے، آج اگر آپ دیکھ لیں تو پھر ان کو دکھانا چاہیے تاکہ آپ صحیح معنی میں پاکستانی سچے بن جائیں کہ یہ اس طرح، یہ تو آسانی سے پاکستان نہیں بنایا. بہت قربانیاں تھیں، لاکھوں قربانیاں تھیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں سکھوں نے اس طرح کا جو سلوک کیا وہ کیا ریزنز تھے؟ سکھ بنیادی طور پہ ایک بے وقوف قوم ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سکھ جو ہیں، اقلیتیں ہماری جو ہیں وہ بڑی آزاد ہیں. بہت کوشش کی تھی انہوں نے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جو تارا سنگھ تھے ان کے لیڈر، انہیں کہا تھا کہ تم بھی ایک ایسا حصہ لے لو جو آج وہ کر رہے ہیں. 75-70 سال بعد، 75 سال ہو گئے. آج 75 سال کے بعد وہ سکھستان کا مطالبہ کر رہے ہیں، خالصتان کا. یہ تو بہت پہلے ہو گیا. یہ تو حضرت قائد اعظم اسی وقت تیار تھے انہیں چند اضلاع علیحدہ دینے کے لیے، لیکن یہ ہندوؤں کا آگے بن کے ہندو اتنا بہادر نہیں ہے. سکھوں نے ظلم کیا، سکھوں نے ظلم کیا، بے دریغ ظلم کیا ہے. اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کیا؟ جی، مسلمانوں کے ساتھ. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے ہماری ملک کی، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں. ہماری جو قیادت ہے سیاسی، وہ اقتدار کے چکر میں ہے. اقتدار تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ضرورت تو پاکستان کے استحکام کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہر ادارے میں انتشار ہے پاکستان کے میں، کوئی صحیح سمت نہیں چل رہا. میں ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں.
कितने اساتذہ ही नहीं है, स्कूल बदहाल है, पूरा एजुकेशन का सेक्टर ही बदहाल कर दिया है, कोई तवज्जो नहीं है, इदारों की तरफ तवज्जो नहीं है। हॉस्पिटल हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है और वो अपनी कुश्ती हो रही है गद्दार गद्दार की, चोर चोर की। और बस हमारी समझ से बाहर है कि आज हमारा पाकिस्तानियों का दिल दुखी है जी, जो इस सारी सूरत हाल को उस तनाजुर में समझते हैं कि हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए। एक मुश्किल के साथ एक बहुत कुर्बानियां दी। जो कायदे आज़म की एक 3 चीजें थी जो उन्होंने बोला था, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। असल में हिंदुस्तान के मुसलमान जो है अलहदा चाहते ही नहीं थे, उनका तशख्खुस तो था लेकिन मुल्क की डिमांड नहीं थी। सन 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान के वहाँ ढाके में क़याम अमल में आया मुस्लिम लीग का, तो हम ये चाहते थे कि हमें इक़्तिदार में हमारी आबादी के मुताबिक शरकत करते हैं। हम 30% थे, अब 30% जो है ना हमें सीटें दे दें। और जहां हमारे सूबे कसरत में है, सूबा पंजाब जी, तो वहां की हुकूमत सूबाई हमारी हो। ये इस शहर के लिए कायदे आज़म ने बड़ी कोशिश की है और आपके 14 नुकात जो है कायदे आज़म के, वो इस बात के गमाज हैं कि हम वहां रहना चाहते थे लेकिन हमारे सियासी हकूक हमें मिले, हमारे दीनी हकूक हमें मिले, हम अपनी माशरत में आज़ादी से वहाँ ज़िंदगी बसर कर सकें, लेकिन ये नामुमकिन हो गया था। और यही वजह थी जिसकी वजह से मुफक्कर इस्लाम और बहुत दूर अंदेश जो है ना जी वो शख्सियत थी हज़रत अल्लामा इकबाल की, आज मैं उन्हें भी खिराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रहता कि उन्होंने ये नजरिया पेश किया जिसको हम नजरिया पाकिस्तान कहते हैं। बिल्कुल। हालांकि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले एक अलहदा कौम है। हालांकि उनके अजीज रिश्तेदार, उनका खून था ज़ाती, अबू लहब थे, अब्बास थे जो मुखालिफ सिम से लड़ने आए थे, अबू जहल थे, लेकिन वो मुसलमान कौम नहीं थे। ये फैसला वहाँ हो गया था। वो सुहैब रूमी, वो बिलाल हबशी, वो मेरे पैगंबर की कौम के फर्द थे। उनके अपने रिश्तेदार जो इस्लाम की मुखालफत करते थे वो कौम के नहीं थे। अल्लामा साहब ने इसको बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं। कौम मजहब से है। ये कौमें नहीं है जो आज दुश्मन ने हमारे अंदर कि हम सराइकी कौम है, वो महाजर कौम हो गए, वो सिंधी कौम हो गए। ये पाकिस्तान तोड़ने के लिए वो तंजीमें और हरबे जी गैर मुल्की इशारे पे बने हुए हैं और कहीं हम जो है फिरका वारियत का शिकार हो गए। ये सब जितने भी तौर तरीके हैं ये पाकिस्तान को जो है तबाह करने के लिए काफ़ी है। हमें आज वही अज़्म करना चाहिए जो मेरे नबी की सुन्नत है कि कलमा पढ़ने वाले सब एक कौम है। बिल्कुल ऐसे ही है, आज मुत्तहिद होने की जरूरत है। ये कौमें नहीं हैं, ये हमारी ज़ातें हैं, ये हमारी ज़ुबानें हैं, हमें सबसे प्यार है, इलाके हैं, हमें प्यार है, सारे इलाके हमारे प्यारे हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं खूबसूरत बागात हैं, ये सब हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हम इसको समझने में कासिर हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सी वो रुकावटें हैं कि कालाबाग डैम जो है वो बना हुआ है, थोड़ा सा ही तब्दील करना है। वो कुव्वतें जो कालाबाग डैम के रास्ते में रुकावट हैं, क्या उनकी पहचान हुकूमत नहीं कर सकती है? कौन लोग हैं ये? कर सकते हैं। और अगर कालाबाग डैम सिर्फ बन जाए तो जनूबी पंजाब की तमाम बिजली की जरूरियात खत्म और तमाम आबपाशी की जरूरियात खत्म। आज हमारी फसलें खुश्क हो रही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अल्लाह ने बारिशें भेज दी हैं, वरना इससे पहले तो खुशहाली थी। कपास सूखी हुई है, हमारी ज़राअत तबाह बर्बाद हो रही है। जब हमारी खुराक का इंतजाम नहीं होगा, हमारी ज़राअत नहीं होगी, किसी शोबे को देख लिया जाए बहुत बदहाल है और हम इस तरफ तवज्जो देने से कासिर हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी वो ऐसी हुकूमती परेशानियां हैं कि जिनके सबब ये कौमी काम जो है ये इल्तवा का शिकार है। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक विजन था जिसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान की पेशकश भी की और बनाया भी। आप क्या समझते हैं आज उनके बाद अब तक
کون قصوروار ہے؟ کس طرح ملک چل رہا ہے؟ یہ ہم خود قصوروار ہیں، کسی کو کیا کہیں؟ قائد اعظم نے ایک اتحاد بتایا، ہم متحد ہیں، ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے لسانی گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے جو ہے نا سیاسی گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور قوت برداشت ختم ہے کہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے گالی گلوچ ہو رہے ہیں۔ اب تو دست گریبان رہنے والی بات ہو گئی، بچی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، وہ اسے مارے وہ اسے مارے، کس فضا میں ہم رہ رہے ہیں؟ اور گھٹن ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بڑا پرگھٹن ماحول ہے، اور حکومت کو اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کو بہتر حالات کرنے چاہیے، ہے جی۔ تو یکسر یہ حکومتیں تو سارا سال نہ کسی کی رہی ہیں نہ کسی نے رہنا ہے، کتنے کتنے سکندر جو ہیں گزر گئے اور قبروں میں پڑے ہیں، کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، جب آپ ہجرت کر کے آئے اس کے بعد کا کیا منظر تھا؟ وہ حالات پھر اچھے تھے جو تھے نا جی، یہ پاکستان کے عوام میں اطمینان ضرور تھا کہ ان لوگوں نے اپنی محنت کرنا شروع کر دی، ان شعبوں میں کرنا شروع کر دی جہاں جہاں ضرورت تھی، اور ویلکم کیا۔ یہاں کے لوگوں نے نفرت نہیں کی، ان بیچارے خستہ حال مہاجرین کو ویلکم کیا اپنی زمین پہ۔ آج کیا نفرت ہے؟ آج وہ قومیں بن کے لشکر بن گئے اور ہم آپس میں لڑنے لگ گئے، تو اس کا فائدہ تو دشمن کو ہوگا۔ اور یہ گاندھی نے کہا تھا کہ یہ پاکستان چند دن رہے گا، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کو۔ حیرانی ہے کہ افغانستان کا بارڈر محفوظ نہیں ہے اور پرلی طرف ہم مسلمان ہیں، اس کے دوسری طرف ہم مسلمان ہیں جی، اور دہشت گردی کے نام پہ پاکستان کا امن برباد کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ان پہ جو ہے نا جی مشکل فیصلے حکومتوں کو کرنے پڑیں گے اور ایکشن لینا پڑے گا پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس کو کھیل نہ بنایا جائے۔ بالکل، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ عمران، آپ کی جو 14 اگست ہوتی ہے، ایک ہم نے بچپن میں جھنڈیاں لگانا، گھروں کو سجانا، بڑے خوبصورت طریقے سے اظہار کرنا 14 اگست کو سیلیبریٹ، آج بھی اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہو یا نہیں؟ نہیں، بالکل اسی طریقے سے، بلکہ میں خیر بچپن میں تو جو ہوتا ہے کہ اس کا جو انتھوزیزم ہوتا ہے نا بندے میں اور بچے میں، تو جو بڑے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، بڑے سکھا رہے ہوتے ہیں، اور سکھا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ تھا پرانے لوگوں کو کہ آزادی کی قدر کیا ہے، آزادی کی قیمت کیا ہے، ہم نے جو پے کی ہے، تو وہ بڑے ہی پرجوش طریقے سے بتاتے بھی تھے، ساتھ بھی دیتے تھے، بلکہ وہ خود لے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابا جان کو میں دیکھوں، باقی اپنے کزنس کو دیکھوں، تو ان میں اسی طریقے کا جوش ہوتا تھا کہ جیسی 14 اگست آنے کے قریب ہوتی تھی تو ہم نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی۔ بالکل اسی طرح ان میموریز میں بیجز، آپ کی جھنڈیاں، آپ کے پرچم، بالکل بالکل لائٹس لگانا، ہاں لائٹس لگانا، ہاں۔ اچھا، وہ جو جھنڈیاں ہم لگاتے ہوتے تھے اس کا ایک بڑا ایک اپنا مزہ ہوتا تھا، ایک چارم ہوتا تھا کہ یار اب ہم نے دھاگا یہاں سے باندھ کر یہاں تک لے کے جانا ہے، پھر ہم نے جھنڈیاں لگانی ہیں اس کے ساتھ، اور سب مل کر۔ آج بہت کم ویسے یہ رہ گیا گھروں میں نا اس طریقے سے جھنڈیاں لگانا، ایک جسٹ ایک جھنڈا لگا دیا جاتا ہے تاکہ بس گھر میں پتہ لگے جی 14 اگست کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ نہیں خیر ہوتا تو ہے، میں اس طریقے سے کہہ رہی ہوں جو ایک ہر جگہ ہر گھر میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتا تھا کہ اس طریقے سے اصل میں پہلے آبادی بھی اگر دیکھی جائے تو بڑی کم تھی، کنجسٹڈ تھے لوگ، اب لوگ پھیل چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اگر ملتان کی بات کریں تو ملتان ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایریا بن چکا ہے، شہر بن چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری آبادی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو ہمیں جو اگر ہم اندرون جائیں، ٹھیک ہے، جو جس کو کہتے ہیں جان ہوتی ہے ہر شہر کی قدیمی، تو جائیں تو آپ دیکھیں تو وہاں پر وہی نا پورا چراغاں کیا جاتا ہے، آپ پورے شہر کو سجایا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی 14 اگست جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جائے گی۔ بالکل، اور ہونی بھی چاہیے، ہاں ضروری بھی ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے نظریے پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں۔ بس کیا بات کی آپ نے، بہت خوبصورت۔ حضرت اقبال نے فرما دیا ہے کہ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ ستارے ہیں، ان میں اگر کوئی ضبط ربط نہیں ہے تو یہ انجمن نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، آج بھی ہمیں اس آزادی سے ہم جی رہے ہیں یا نہیں؟
ہماری سوچ اتنی آزاد ہے یا نہیں؟ نہیں، میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آزادی کے جو تقاضے تھے اور ہمارے اکابرین کے جو خیالات تھے، جو بنیاد تھی پاکستان کی نظریاتی بنیاد جو ہے وہ کمزور ہو گئی، اور اس وقت پوری جو اسلام دشمن دنیا ہے پاکستان کو مٹانے کے در پہ ہے۔ ان کے منصوبے ہیں باقاعدہ مختلف قسم کے کہ کس طرح سے اسلام کے اس قلعے کو ہم نے ایک ایک اینٹ کر کے کس طرح سے نکالنا ہے۔ تو یہ اس زمین کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اصل مخالفت جو ہے وہ دین کی ہے۔ بالخصوص یہودی قوتیں اور ہندو قوتیں تو برداشت ہی نہیں کرتی نا، ہندو برداشت نہیں کرتا کسی بھی مذہب کو، میں نے پہلے عرض کیا ہے، جی بالکل ایسے، اور اسلام تو پھر ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ان کی برداشت، یہ تو ہمارے ان اکابرین کا کام ہے کہ حضرت محمد بن قاسم یہاں آئے اور ان کی آل اولاد بھی یہاں 30 سال تک انہوں نے اقتدار میں، اور ایسا اپنا جو ہے نا جی کردار پیش کیا کہ ان کو دیکھ کر خود لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب نہ تو وہ ہمارے اندر کردار ہے نہ وہ گفتار ہے، کہاں ہے مسلمانوں میں اب وہ کردار باقی نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ ہے اس کی، بس ہم نام کے مسلمان ہیں جی، تو ویسے افکار کے نہیں ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو کتنا چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے جو مضامین پاکستان بننے کے بعد ابتدائی کلاسوں میں پڑھے تھے، تو سب سے پہلے ضرورت جو ہے نا جی وہ نصاب کی ہے کہ نصاب تعلیم جو ہے وہ ہمارے آزادی کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، اور یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ جس قوم نے اکابرین اور ان کے کارناموں کو فراموش کر دیا، اس قوم کا قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ آپ پہلی جماعت سے لے کے ایم اے تک کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو اقبال اور آپ کو جو بانیان پاکستان ہیں ان کے تذکرے نظر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے ہیں جی۔ ان کی جد و جہد آزادی جو ہے اس کو ہر کتاب میں کسی نہ کسی حوالے سے ہونا چاہیے، اور وہ چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، کچھ بھی نہ کریں، ایک ایک چیپٹر بھی ڈال دیں۔ اب تو کوئی بچہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اقبال کون تھے۔ دیکھیں جی، تحریک علی گڑھ یو پی میں ہے، یو پی جو ہے ایسا صوبہ ہے ہندوستان کا جو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ وہاں ہیں، سب سے زیادہ آزادی پسند لوگ وہاں ہیں، اور پکے مسلمان ہیں، اب بھی ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی کسی جوان کو دیکھا بھئی ایسا کڑیل جوان ہے، راستے میں جا رہا ہے، مسلمان ہے، پکڑ لو، بدماشی کرے گا، تو بلا وجہ پکڑ کے جیل میں رکھ۔ پچھلے دنوں میرے ماموں سے بات ہوئی تو کہہ رہے یہ تمہارا بھائی 6 مہینے سے اندر ہے۔ صحیح، تو ہندوستان میں تو آزادی نہیں ہے جی، ہندوستان میں تو مسلمان کو آہ بھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ابھی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے اوپر کتنے ظلم کیے جاتے ہیں، آج بھی ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ان کو اگر ہماری وہاں کی خواتین ہیں تو ان کو برقع ویل کرنے کی اجازت نہیں۔ مختلف ایسی تحریکات ہیں جس میں 2 چیزوں پہ ان کا فوکس ہے، جو بے دین قوتیں ہیں، ایک تو حب رسول ہمارے دلوں سے نکال لیں، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات قوت جہاد کو ختم کر دیں۔ یہ 2 ہی چیزیں تھیں کہ حب رسول میں لوگ جان دے دیتے تھے جی، ہے جی۔ آج جو ہے ہمارے پیغمبر کی وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے بچوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، نہ گھروں میں وہ تربیت بچوں کی کرتے ہیں، نہ نصاب ہے جی۔ نصاب تعلیم آوارہ بنانے کے لیے ایک آوارہ قسم کی قوم پیدا کر رہا ہے جی، اس میں ایسے ایسے مضامین ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنسی ترقی سے تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو نصاب تعلیم کو جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کی تعبیر کرتا ہے تعلیمی جی، اس کو استوار ہونا چاہیے پاکستانیت پر اور اسلام پہ صرف۔
दो ही बातें हैं, और तीसरी है साइंस, कि हमें साइंस के जदीद जो है जो मुकाबला हमारा होना है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है जिस तरह चेंज हो रहा है टाइम, तो यहाँ कुछ और ही हो रहा है, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। हम तो दुख और दुख भरी एक आह भर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो आपने टाइम देखा वो जाहिर सी बात है वो टाइम भी जरा मुश्किल तो होगा, वहाँ पे वो मुश्किलात तो पेश आई होंगी बहुत सारी आपको। चीजें मुश्किलात थी, सोने के लिए जगह नहीं थी, है जी, खाने के लिए खाना नहीं था, तो रहने के लिए जगह नहीं थी, तो सब सामान छोड़ के आए थे ना जी। तो फिर यहाँ जब एडजस्ट हुए तो यहाँ पर कैसे हुए? यहाँ कुछ दोस्त लोगों ने मेहमान नवाजी की, किसी ने बिस्तर दे दिया, किसी ने चारपाई दे दी, मुसलमानों में आए थे, भाइयों में आए थे, तो इखवत और भाईचारे की जरूरत है ना उसकी। अब इसमें बैनुल अक़वामी फंडिंग पे, दुश्मन की फंडिंग पे ये जी महाजर है, भाई महाजर एक शर्फ है, महाजरत जो है वो कौमियत नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को। महाजरत एक शर्फ है जिसका कुरान में आया कि जिसने जो है इस दीन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया तो उन पे जन्नत वाजिब है। उस शर्फ को नफरत बना लिया, दूसरी जमातें बन गई है, सिंधी हैं जी। भाई काहे के सिंधी हो? सिंध वो सूबा है जिस सूबे ने सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत की। ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया है। अब हम गैर मुल्कों के इशारे पे वो ममालिक इस्लामी है, एक पूरा जो है ये एक इस्लामिक ब्लॉक बनता है, लेकिन अफसोस है कि इस्लाम वाली बात नहीं है। हमारे जो हुक्मरान है वो इस्लाम की बात करते हुए डरते हैं, तो वो कौन सी कुव्वत है नादीदा कि जिसने हमें हमारे असल मंशूर से हटा रखा है। जो हमारा मकसद है, जो पाकिस्तान का एक मकसद है, उसको याद रखना चाहिए और उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। जी आज का दिन हमें यही दर्श देता है बिल्कुल कि उन मनाजिर को हम अपने सामने लाए, किस तरह उन लोगों ने ना कुर्बानियां दी, किस तरह मेहनत की, अपनी जान की परवाह नहीं। बिल्कुल। लेकिन अफसोस कि मोहसिन भोपाली का एक शेर है, अक्सर हजरत अब्दुल रब निश्तर रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते थे कि नेरंग ये सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। अब हुक्मरानी उनको मिल रही है जो नजरिया पाकिस्तान से गाफिल है और वाकिफ ही नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ, तो क्या किया जाए? सर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें आपकी, तो भी बहुत सारी स्टोरी हमने सुनी थी, लेकिन टाइम जो है हमारे पास बहुत मुख्तसर सा है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप अपने मसरूफ टाइम से हमारे पास आए और हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही जाते हुए आपसे एक और भी हम नगमा सुनेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नाजरीन, और एक जो मैसेज अभी जो हम देना चाह रहे हैं, हम सबकी तरफ से एक ही मैसेज है, मैं चाहूँगी सर आप वो मैसेज दें जी, हमारे व्यूवर्स को, पाकिस्तान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें। मैं सिर्फ एक कहता हूं कि आप एक कौम बन जाएं, ये तफरके ख़त्म कर दें और ये लिसानी फिसादात ख़त्म कर दें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत ख़त्म कर दें। ये पाकिस्तान की ज़मीन हम सब की ज़मीन है जी, और कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को अपना जो है मिशन बना लें, और नबी के ज़ाब्ते के क़याम के लिए पाकिस्तान मर्द वजूद में आया है, उसकी बात ही नहीं होती, उसके लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए हर पाकिस्तानी को। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क जन्नत नुमा बन जाएगा, हमें उम्मीद है। कुछ और बढ़ रहे हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से हम मायूस नहीं है, और मायूसी करनी भी नहीं चाहिए, हमेशा एक अच्छी उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है। पाकिस्तान से प्यार करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। इमरान से नगमा सुनते हैं।